बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नेब की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई, बड़ी गिरफ्तारी। पीटीआई के मरकजी रहनुमा और पंजाब के अहम सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, जिन पर ऑफशोर कंपनी का मामला था, आमदन से ज्यादा असासे बनाने का इल्जाम है, उनको गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अलीम खान ने अपनी वजारत से इस्तीफा दे दिया है। नेब की जानिब से हुकूमती जमात के एक अहम रहनुमा की गिरफ्तारी से अपोजिशन जमातों के इस बयानी की तकवीत कमजोर पड़ती महसूस होती है, जिसके मुताबिक एहतसाब सिर्फ सियासी हरीफों का ही होता है। आज तमाम सूरत हाल के बाद पीटीआई का अहम इजलास हुआ, जिसमें तमाम मामलात को कानूनी तौर पर हल करने की हिदायत की गई और उसके साथ साथ सियासी बयानबाजियों से भी गुरेज करने का फैसला किया गया। नाज़रीन, इंसाफ के मतवालों को अलीम खान के मामले में अदालत से इंसाफ की तवक्को है। इन तमाम सूरत हाल के बाद अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या नेब पसंद नापसंद से बालातर होकर अब अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब कर पाएगी, चाहे उसका ताल्लुक अपोजिशन जमातों से हो या हुक्मरान जमात से, क्योंकि अभी वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक, केपीके के वजीर आला महमूद खान और खास तौर पर खुद इमरान खान भी सरकारी हेलीकॉप्टर केस में मुलव्विस हैं। इससे पहले हमने देखा था कि अपोजिशन जमातें नेब की कारकर्दगी पर हमेशा उंगली उठाती रही और नेब की इस्लाहात और कवानीन में तरमीम के हवाले से बात करती आती हैं। तो क्या अब पीटीआई भी इस हवाले से कुछ गौर करेगी? आज का प्रोग्राम इसी हवाले से मुरतब किया गया। इनसाइड द न्यूज में शाज़ी खान आपको कहती है खुश आमदेद। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं, और आज ये खवातीन का स्पेशल डे है। मेरे साथ शाहिदा रहमानी मौजूद है, MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। नुसरत वाहिद मेरे साथ मौजूद है और पहली दफा प्रोग्राम में तशरीफ लाई, बहुत शुक्रिया आपका। आप भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक रखती हैं, MNA। शाहिदा, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगी कि आप लोग जो एक इल्जाम लगाते आए नेब के हवाले से कि एक आज़ाद इदारा उसको देखना चाहते थे, आप चाहते थे उसकी एक आज़ाद तहकीकात हो, आप चाहते थे कि हुकूमत वक्त के खिलाफ भी जिन पर इल्जामात हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो आज तो ये तमाम जो कार्रवाई हुई अलीम खान के हवाले से, तो इस प्रोस्पेक्टिव को एक तकवीत तो मिल गई ना जो आप लोग चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया शाज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम ये नहीं खुश हैं कि जे अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया तो हम खुश हों, या पीटीआई के किसी को गिरफ्तार कर लिया। हम कहते थे कि एक क्रॉस द बोर्ड सबके साथ जो है एहतसाब हो, एहतसाब का अमल हो, ट्रांसपेरेंट हो, शफाफ हो। और ये कोई खुशी की बात नहीं कि अगर एक मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया है तो देखें कि इससे पाकिस्तान की एक रुसवाई होती है, बदनामी होती है। हम ये कहते हैं कि सियासी इंतकाम का निशाना ना बना जाए। नेब चूँकि कंट्रोवर्शियल होती जा रही थी बहुत ज़्यादा, चूँकि वो अपोजिशन के तमाम लोगों को अरेस्ट करती जा रही, रोज़ाना अपोजिशन पे केसेस थे और केसेस ज़ाहिर है देखा कि आपने अलीम खान पे भी थे। इसी तरह अगर इसको हम जोड़ते हैं तो इमरान खान साहब के सबसे ज़्यादा फंडिंग ऑन करते थे अलीम खान साहब करते थे। तो वो मामला तो कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। एक तरफ हेलीकॉप्टर केस है, दूसरी तरफ अलीम खान जैसे स्पॉन्सर्स आपके साथ हैं, और वो आपको पूरी हर तरह से नमल में आप उठा के देख लें, उनके खैराती इदारों में देख लें तो उनकी सबसे ज़्यादा फंडिंग है। उनके घरेलू अखराजात, जितने पार्टी अखराजात, वो सब अगर वो हैं तो वो इसका मतलब है वो भी शरीक जुर्म है। तो फिर नैब का दायरा कार वसी होना चाहिए और नैब जो है बिल्कुल आज़ादाना मुनसिफाना तरीके से काम करें। और फिर जो कैबिनेट में बैठे हुए वुज़रा हैं जिनके बड़े केसेस हैं नैब के अंदर, उनको मतलूब है, तो उनके भी खिलाफ, सबके खिलाफ होना चाहिए। और हम कभी भी ये नहीं कहते, इदारे आज़ादाना तरीके से काम करें और कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। ठीक है नुसरत, आज का दिन अहम इस हवाले से भी रहा, खास तौर पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी अहम रहनुमा, जिन्हें ऑपोजिशन ATM कार्ड भी कहती रही है, अलीम खान साहब को, और बहुत सारे मामला थे, उनको गिरफ्तार किया गया। सारा दिन हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट सुनी फयाजुल हसन चौहान साहब की। उन्होंने कहा कि जो गिरफ्तार हुए हैं कोई रेफरेंस नहीं है, कोई इल्जाम नहीं है, अभी तो गिरफ्तार करके उन पर सिर्फ तहकीकात हो रही है। उस वक्त तक उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया था जब उनका पहला स्टेटमेंट आया था फयाज साहब का। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस हमें नजर आया। शहबाज शरीफ के मामले पर सिर्फ उनको गिरफ्तार किया जाता है, तहकीकात होती है तो कहा जाता है PSC की चेयरमैनशिप से आप लोग इस्तीफा दे दें। क्या फर्क है दीगर सियासी हरीफों की गिरफ्तारियों में और अलीम खान की गिरफ्तारी में? देखिए, मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। अगर शहबाज शरीफ से कोई रिक्वेस्ट थी कि आप इस्तीफ़ा दे दें, तो यहाँ पे तो इन्होंने, मेरे ख्याल में अलीम खान साहब ने खान साहब को पता लगने से पहले इस्तीफ़ा दे दिया। इतनी तेज़ी से उन्होंने इस्तीफ़ा अपना भेजा है कि दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, कि हर बंदा सोच रहा था चलो शायद प्रेशर पड़े, शायद कुछ हो। लेकिन उन्होंने कहा कि जब ये चीज़ आ गई है, एक इल्ज़ाम लगा है ना, प्रूफ तो दायरे होते होंगी चीज़ें, तो उस इल्ज़ाम के साथ उन्होंने सोचा कि मुझे नहीं रहना चाहिए, उन्होंने फ़ौरन इस्तीफ़ा दिया। और ये बात भी आप देखें कि खान साहब की, हमारे PM साहब की पूरी हो रही है कि उनका एहतसाब हर एक का होगा, चाहे मैं अगर कटेरे में खड़ा हूँ तो मेरा भी होगा और बाकी सबका होगा। तो आज हमने देख लिया कितनी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे वो PTI के लिए, कि शाना मशाना खान साहब के साथ खड़े हैं। वो 2011 में उन्होंने ज्वाइन किया, जब से लेके आज तक वो उनके साथ थे। और
جس طرح بھی ساتھ دیا انہوں نے, چاہے مانیٹری ہے چاہے مورلی ہے, وہ ساتھ دیتے رہے خان صاحب کا. ایک امپورٹنٹ پرسنالٹی کا اس طرح پی ٹی آئی سے نکل کے اس نیب کو بلا لینا اور جا کے انہوں نے فوراً مطلب استعفیٰ دے دیا, تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ کریڈیبلٹی علیم خان صاحب کی جو ہے وہ ذرا داؤ پہ لگا دی گئی ہے, کیونکہ اگست 2018 میں جو ہے ان پر اس طرح معاملات, پہلا نیب میں ان کا وہ تھا, تو ان کو پھر یہ وزارت دے دینی, اور اتنی بڑی وزارت, اور دوسرا ایک جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, ایک آپ رومرز کہہ لیں یا مبینہ طور پر ان کو کہا جا رہا تھا کہ عثمان بزدار کو اگر ریپلیس کریں گے تو وہ علیم خان کریں گے, جس کا طلال چودھری صاحب نے بھی مظاہرہ کیا تھا کہ ان کا تو پتہ ہی صاف ہو گیا. ایکسپیکٹڈ وزیر اعلیٰ کا گوسپ تو پھیلاتے رہتے ہیں لوگ, اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. خان صاحب نے رائٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے یہ بات کی تھی کہ عثمان بزدار صاحب رہیں گے, اور ہی از اسٹل دیئر, اور انشاءاللہ دیکھیں دھیمے دھیمے. صرف ان کے ساتھ جو ڈرا بیک ہے وہ ہی از اے نائیو پرسن. شروع میں وہ کن فیس میڈیا, اس کی وجہ سے تھوڑے جھجکتے تھے, جس کی وجہ سے بات نہیں کر پاتے تھے, تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ خدا نخواستہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, ہی از اے لائر بیسکلی. اور ایسی بات نہیں کہ انہیں کچھ نہیں پتہ, اگر نہیں وہ کسی قابل تھے تو اس سے پہلے پی ایم این میں تھے وہ, شاید یہ پیپلز پارٹی میں, ڈونٹ نو ایگزیکٹلی, لیکن بہرحال کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں تھے. اور سیکھنے کا پروسیس چلتا رہتا ہے, انسان ساری عمر سیکھتا ہے. تو کچھ لوگ بہت اچھا بول لیتے ہیں, کچھ لوگ نہیں بول سکتے, لیکن یہ بات نہیں ہوتی کہ انہیں سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, شاید کسی بھی حکومت کے لیے جو ہے نا پنجاب بہت معنی رکھتا ہے, پنجاب کا صوبہ, پنجاب کی گورنرز بڑی معنی رکھتی ہے, اور اوبویسلی جب پنجاب میں حکومت ہوتی ہے تو مرکز میں آپ کی حکومت ہی ہوتی ہے. آپ لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو ایک سی ایم صاحب عثمان بزدار کے اوپر, ان کی بہت ساری قابلیت کے اوپر, ان کی پرفارمنس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے گئے آپ لوگ کی بھی جانب سے, نون لیگ کی بھی جانب سے. اب اس طرح ایک سینئر وزیر کا جو کہ وزیر بلدیات ہے, جس کا مطلب بڑا کے پی کے میں ایک آپ نے بات کی تھی کہ وزیر مطلب بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں گے, پنجاب میں بات ہو رہی تھی. کس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, کیا کمزوری نظر آ رہی ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں؟ دیکھیے شازیہ, علیم خان کے اوپر آج کے کیسز نہیں, ان کے اوپر پرانے کیسز ہیں. جب گورنمنٹ بھی نہیں بنی تھی تو ان کا نام ای سی ایل میں تھا, آپ نے دیکھا تھا کہ اسے منٹوں میں جو ہے جہاز کھڑا رکھا گیا تھا اور ان کو نکال کر لے کر چلے گئے تھے. تو یہ تو جب ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ ان کو کیوں نامینیٹ کیا گیا تھا, جب وہ ریکوائرڈ تھے, ان کے اوپر کیسز تھے, ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے, تو یہ ساری چیزیں تھی. ایک تو ان کو بنانے چاہیے, لائک جس طرح ابھی آپ نے کہا بزدار صاحب, ابھی لاسٹ ویک میں دیکھ رہی تھی 3-4 دن پہلے ہی کہ وہ کسی اس میں آئے تھے پروگرام میں, اور وہ آئی جی ان کے اوپر ہاتھ ملاتا رہا, انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا, وہ بڑی خبر بنے. ان کا مجھے پتہ ہی, میں سیکھ رہا ہوں, وہ ان کے بھول پن تھا, انہوں نے کہا کہ میں ابھی تک مجھے ٹرین نہیں ہوں, میں سیدھا نہیں. پھر ان کا یہ کہنا کہ مجھے معلوم میں تو سوال یہی آپ سے میں نے کیا نا کہ مرکز جو ہے نا پنجاب جو ہے وہ بہت اہم صوبہ, اور خاص طور پہ ایسی جگہ پر جہاں پہ خادم اعلیٰ وزیر شہباز شریف صاحب ان کو ریپلیس کرنا, وہاں پہ وہ فیلڈ میں تھے, اور ہر طرح آپ سوچیں کہ وہ بھی ایک بات ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جو پہلے شہباز شریف تھا اس کی جگہ میں آیا ہوں, یعنی ان کی تو اس طرح چاہیے کہ جو اپنے ریفرنس بھی وہ شہباز شریف کے حوالے سے دیتے ہیں, وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو آپ خود سوچ لیں کہ کس طرح کا ڈمی وزیر اعلیٰ, کیا وہ پنجاب کو لے کے چل سکیں گے؟ ابھی جس طریقے اور ڈمی کے حوالے سے تو اس لیے نصرت صاحبہ کہا جاتا ہے کہ سانحہ ساہیوال کے بعد جس طرح کا ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا, اور ان کو پتہ ہی نہیں تھی, مطلب ایک ایگزیکیوشن کر رہے ہیں اتنے بڑے صوبے میں آپ, اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے صوبے میں یہ واقعہ ہو گیا ہے. تو پھر وہ بات چلی کہ جی وزیر اعظم صاحب نے انہیں کہا کہ آپ جائیں اور پتہ کریں اور رپورٹ کریں. مجھے یہ چیز تو دیکھیں, اس سے تو آپ لوگوں کی کمزوری محسوس ہو رہی ہے. کمزوری نہیں ہے, دیکھیں کئی دفعہ انسان مصروف ہوتا ہے. اب جیسے میں ٹریول کر رہی ہوں, اتنی بڑی سی ایم آف پنجاب جو کہ لمحے لمحے سے ایک گھنٹہ میرا چلا گیا نا, مجھے نہیں پتا کہ پیچھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جب میں ٹریول کر رہی ہوں اپنے گھر سے یہاں تک, تو پھر یہی تو بات ہے کہ آپ لوگ کہتے تھے الیکشن میں جب ہونے والے تھے کہ ہم نے ایسی ٹیم تیار کی ہے جو تمام مسائل حل کر دیں گے, مگر سانحہ ماڈل ٹاؤن پہ آپ لوگ سوالات اٹھاتے. سی ایم کے ساتھ پوری کیبنٹ کیوں کام کر رہی ہوتی ہے, آپ کا ترجمان ہوتا ہے, آپ کے ایڈوائزر ہوتے ہیں, ہر ایک لمحے لمحے سے آپ کو باخبر رکھتا ہے. اور آپ جب ڈیورنگ دی سفر جب بھی آپ کو ساری خبریں ملتی ہیں, یہ نہیں کہ آپ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, اور آپ کو اتنے اہم سانحہ کی خبر نہیں ہوئی اور پرائم منسٹر آپ کو انسٹرکشن کر رہے ہیں, تو آپ جا کے وہاں بچوں کو پھول پیش کر رہے ہیں, ان کے جن کے والدین کو ان کے سامنے مرڈر کیا گیا. اس میں تو ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے نا, یہ کون سا, یہ تو ہماری روایات اور
جس کے ماں باپ کو مار دیا جاتا ہے اس کو جا کے آپ پھول پیش کر رہے ہیں. ہے بالکل, یہ تو جس کی ایڈوائز ہوگی اس کو پکڑنا چاہیے. نہیں, ان کے پاس خود عقل نہیں ہے, وہ صوبے کو چلا رہے ہیں. جس تعلق رکھتے ہیں وہاں برادری قبیلہ, وہاں پہ موت میت میں جب جاتے ہیں تو کیا ہم پھول لے کے جاتے ہیں؟ کرٹسی میں انہوں نے کر لیا ہوگا. کرٹسی تو نہیں کہہ سکتے. جن بچوں کے ہاتھوں میں ابھی انجرڈ ہیں, جن کے جسموں میں گولیاں پیوست ہیں, جن کے والدین کو مارا, ابھی ان کے جنازے نہیں ہوئے. چلیں ٹھیک ہے, ابھی ناظرین یہاں لے لیتے ہیں بریک کے بعد گفتگو کی سلسلے کو. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح کی تبدیلی سرکار کو 5 ماہ اور کچھ دن ہوئے ہیں, اور اس میں ہم نے سب سے بڑی جو گرفتاری دیکھی ہے وہ حکومت وقت کے ایک اہم رہنما کے حوالے سے. تو اپوزیشن کے مرکزی جو رہنما تھے ان کو گرفتار کیا جاتا تھا, تو اپوزیشن کی جانب سے یہ الزام آتا تھا کہ نیب جو ہے وہ صرف سیاسی حریفوں کو حکومت کے کہنے پر, حکومت کی جواز پر گرفتار کری. مگر اب اس نیریٹو کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا اثر جو ہے زائل ہو رہا ہے. لیکن ابھی بھی بہت سارے سوالات ہیں. شاہدہ, آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے جعلی اکاؤنٹس پہ زرداری صاحب ابھی ہیں اور بالکل ایک کہتے ہیں نا پلیٹ تیار ہے جعلی اکاؤنٹس کے حوالے سے, زرداری صاحب ہیں, فریال صاحبہ ہیں, بلاول صاحب ہیں, مراد علی شاہ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. اس کے بعد یقیناً اور بھی لوگوں کے نام آئیں گے. ابھی پرسوں جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی کو بھی بلا لیا گیا ہے. تو آج کی گرفتاری کا کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ مطلب اب واقعی نیب جو ہے وہ پسند ناپسند سے بالا تر ہو کے گرفتاری کر رہا ہے؟ شاذی, میں نے ابھی آپ سے ایک بات کہی تھی کہ اگر نیب چاہے, اب جس طرح علیم خان کو اریسٹ کیا تو اس کا پورا جو سلسلہ مل رہا ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ مل رہا ہے. اسی طرح ان کے کیبنٹ میں بہت سے وزراء ایسے بیٹھے ہیں جو کہ نیب کو مطلوب ہیں. تو ہونا تو چاہیے تھا کہ اکراس دی بورڈ سب سے پہلے تمام وزیروں کو, اگر یہ تحریک انصاف واقعی انصاف کرتی تو ان کو کیبنٹ میں نہیں لیتی. اگر لیا ہے تو پھر ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اب شاہد خاقان عباسی, یہ تو اس طرح کی باتیں ہیں کہ آپ اریسٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہ دکھا دیا, کیونکہ اب نیب ایک کنٹروورشل ادارہ بنتا جا رہا تھا اور مستقل اس پہ یہ الزام تھا. تو انہوں نے آج یہ گرفتاری کر کے, میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. میں کچھ نہیں کہہ سکتی. آپ نے تو بڑی گومگو سی بات کر لی, کھل کے بات کریں. کیا بات کریں گے؟ آپ نے خود کہا کہ شاہد خاقان عباسی کو بلایا گیا, خواجہ سعد رفیق کو اریسٹ کیا گیا, شہباز شریف کو اریسٹ کیا گیا, نواز شریف کو اریسٹ کیا گیا, اور سب کی یہ باریاں بتاتے ہیں کہ جی اب یہ اریسٹ ہونے والا ہے, اب اس کی باری ہے, اب اس کی باری ہے. تو اگر آپ اس طریقے سے حوالے سے کوئی پریڈکٹ نہیں کیا گیا تھا. نہیں, دیکھیں میں نہیں سمجھتی ہوں, اگر ٹھیک ہے کیا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں, پھر ان کو بھی اریسٹ کریں. ہیلی کاپٹر کیس کو بھی کھولیں. اعظم سواتی کو, آج بھی وہ سینیٹر ہیں, اتنے بڑی ان کی جو ہے جے آئی ٹی کی رپورٹس آئی اور اس کے اندر پورے کے پورا, وہ تو ایک بڑی چوکا دینے والی تھی جو انہوں نے کیس تھا, جس طرح آئی جی کو چینج کیا تھا. آج بھی وہ سینیٹر ہیں, آج بھی وہ اپنے اختیارات استعمال کر رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو سوالیہ نشان ہیں. موجودہ حکومت کی کارکردگی تو نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن نیب کا ادارہ جس طرح سیاسی بن گیا ہے, یہ ساری چیزیں تو پوری قوم دیکھ رہی ہے. اور آج سب کو پتا ہے کہ شاید نیب کسی بڑے کو کرنے جا رہے ہیں, تو علیم خان صاحب کو گرفتار کر کے شاید نیب نے یہ سمجھا کہ جی وہ جو ایک ہم پر الزام آ رہا تھا اس کو کسی حد تک زائل کیا جائے. آپ کے خیال میں قربانی کا بکرا بنا دیا ان کو, علیم خان کو؟ میں بھی پاسبل. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. اچھا نصرت صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اب تک جتنے بھی سیاسی حریفوں کو گرفتار کیا گیا, ان کو کلپریٹ کہا گیا, ان کو کہا گیا کہ جی الزام ہے, دیکھیں پروف نہیں ہوا تھا, ڈکلیئر نہیں ہوئے تھے وہ مجرم ہے. اب علیم خان صاحب, لیکن سوال یہاں یہ تھا, خواجہ سعد رفیق صاحب جب اریسٹ ہوئے انہوں نے بھی یہی کہا کہ نیب کا برتاؤ صحیح نہیں ہے. تو کیا اب علیم خان صاحب کو بھی ان تمام پروسیس سے گزرنا پڑے گا؟ مطلب وہ تمام سلوک جو نیب سیاسی حریفوں کے ساتھ رکھتی ہے وہی علیم خان صاحب کے ساتھ ہوگا؟ آپ لوگ کو امید ہے کہ وہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا, عدالت ان کو انصاف دے گی؟ میں نے تو خواجہ سعد رفیق کا اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں یہ لوگ. اسی طرح شہباز شریف نے بھی کہا کہ سلوک اچھا ہے, نیب کا کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. شروع میں انہوں نے کلیم کیا تھا, ان کی اسپیچ تھی کہ کس طریقے سے ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے, کس طریقے سے ان کو وہ پوچھتے ہیں اور ان پہ الزامات جو ہے قبول کرنے کا جو طریقہ ہے نا. انکوائری اگر کرنی ہے ایک بندے سے تو کچھ نہ کچھ تو پوچھنا پڑے گا. تھوڑی سی نیند اس کی حرام ہوگی. نہیں تو آپ علیم خان صاحب بھی تو جواب نہیں دے سکے, تسلی بخش صرف 3 سوالوں کے جواب دے سکے. وہ لے گئے انہیں, اریسٹ کر لیا, وہ وہاں پہ باقی سوال جواب وہاں پہ کریں گے. ان پہ کیس مطلب زمینوں کے کچھ خرد برد کے معاملات بھی ہیں. 2005-6 میں یو اے میں اور یو کے میں آف شور کمپنیاں تھیں, اس حوالے سے بھی ہیں. اور ان پہ جو ہے وہ کرپٹ پریکٹس ان کی رہی ہے, اس میں بھی ہے. نہیں وہ تو رہی ہے, لیکن جب آپ لوگ اگر نواز شریف کا بھی پرانا احتساب کرتے ہیں تو پھر علیم خان صاحب کا بھی پرانے سے شروع ہوگا نا, ابھی سے تو نہیں ہوگا. پھر وہ ریئل اسٹیٹ بنائی انہوں نے, اس میں کچھ انہوں نے اپنے آمدن ان کی جو ہے وہ اساسے مطلب
مطلب ڈکلیریشن اس میں مکس اینڈ میچ نہیں ہو رہا, یہ تمام چیزیں ہیں. اب یہ تمام چیزوں کو لے کر جو ہے آپ لوگ آج سارا دن میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کسی بھی وزیر نے, کیونکہ پرائم منسٹر نے حکم دیا تھا کہ کوئی سیاسی بیان بازی نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ امپریشن کیوں گیا؟ یہ امپریشن اس لیے گیا تھا کہ جب دیگر سیاسی حریفوں کی گرفتاری ہوتی تھی تو آپ کا ہر منسٹر جس کا ڈومین بھی نہیں ہوتا تھا وہ ٹی وی پر آ کر جو ہے ان کو کلپریٹ بولتا تھا. اب خان صاحب نے بہت حد تک پابندی لگا دی ہے سب کے اوپر کہ یہ جو بغیر سوچے بولنے والی ایک چیز ہے ہماری یوتھ اسپیشلی جو, لیکن آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ سیاسی حریفوں کی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے سامنے؟ آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل میں کر رہی ہوں, کچھ سیکھنا چاہیے کیونکہ آپ کے منسٹر بھی جو ہے اس طرح بیان بازی کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ خان صاحب نے کافی دن ہو گئے ان لوگوں کو سب کو منع کیا ہے کہ اب اس قسم کی سٹیٹمنٹس نہ دیں, اب زبان کو اپنی ٹھیک رکھیں. دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا انسان کا دوست اور دشمن بنانے میں, وہ زبان ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. پیسہ اور یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. اگر آپ پولائٹ ہیں, ہمبل طریقے سے کوئی بات کر رہے ہیں, اس کا امپیکٹ بالکل ڈفرنٹ ہوگا کہ وہی بات آپ چیخ کے کر رہے ہیں یا برے طریقے سے کر رہے ہیں. تو یہ والی چیز ختم ہونی چاہیے. اور اگر ہمارے منسٹر 5 مہینے میں یہ سب کچھ سیکھ چکے ہیں اور سیکھ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ دے آر آل ویری ینگ, چاہے فواد ہو, چاہے مراد کا کیا نام ہے پورا, ہاں مراد سعید, یا کوئی بھی اور جو دوسرے ینگسٹر ہیں, تو وہ اب دھیرے دھیرے جگہ پہ آ رہے ہیں اور ٹرینڈ ہو رہے ہیں. بالکل کوئی ایسی چیز انشاءاللہ دوبارہ نظر. لیکن جو پاکستان ان لوگوں کو ملا جتنے بحرانوں کے ساتھ, آپ کو لگتا تھا یہ ان ایکسپیرینس لوگ جو منسٹرز آ کر اس طرح, کیونکہ دیکھیں بات وہی ہو رہی تھی, ملنا بہت ضروری تھا ہمیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر نہیں ملتا تو اگلے 20-25 سال میں پاکستان ختم ہو جاتا, کیونکہ جس طرح ہم قرضے کی دلدل میں پھنس رہے تھے, جس طرح ہم ان چیزوں میں کرپشن میں جا رہے تھے. پھنس رہے نہیں تھے, پھنس رہے ہیں, ابھی بھی ہیں, ابھی بھی آئی ایم ایف کے پاس دیکھیں بہت ساری چیزیں. وہ بالکل الگ چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں, صحیح نہیں, کلیئر نہیں ہے عوام کے سامنے. میں آپ کو بتاؤں اب جو ہے نا سچویشن, اب اگر جو قرض لیا جا رہا ہے وہ ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ استعمال ہوگا جس مقصد کے لیے لیا جائے گا. 16 دن میں آپ کے اربوں روپے جو آپ لوگ دوست ممالک سے لیتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, بیلنس آف پیمنٹ کے نام پر لیتے ہیں آپ, وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں. آپ کی سرمایہ کاری نہیں ہے, آپ لوگ صحیح چہرہ نہیں دکھا رہے عوام کو. ایسی بات نہیں ہے. جس جگہ پہ ہم گئے ہوئے ہیں, جس دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, اس سے نکلنے آپ لوگ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں, جانا پڑے گا. یہی تو میں بات, یہ عوام کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے نا. عوام کا اس سے لینا دینا, آج روپے کی قدر پھر گری ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی سی کم ہوئی, میں وہی بات کر رہی ہوں. ہاں, تو یہ تو بزنس اوپر نیچے ہوگا تو یہ والی چیزیں تو اوپر نیچے ہوں گی. دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں جو بھی پیسہ آ رہا ہے نا وہ خود برد نہیں ہو رہا, کسی کی جیب میں نہیں جا رہا, کسی کے سرے محل نہیں بن رہے, کسی کے بیٹوں کی جائیدادیں نہیں بن رہی. لیکن آف شور کمپنی علیمہ خان کی جائیدادیں نکل آتی ہیں. اس کے لیے بھی دیکھیں بہت سارے بھی شاید خاقان عباسی صاحب مدعی الزام ہے کہ انہوں نے یہ والی منسٹری کی اسکیم نکالی تھی جس میں صرف اپنے لوگوں کو فیور کرنے کے لیے کہ ان لوگوں نے جتنی کرپشن کی ہوئی ہے لگا دیں, اس کو سیکریٹ رکھا جائے گا. لیکن سب سے پہلے علیمہ خان کا نام کیوں آیا؟ کیونکہ وہ خان صاحب کی بہن ہے. اس کے علاوہ بھی تو لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے جنہوں نے منسٹری میں لگایا ہوگا, ان کے نام کیوں؟ یہ تو خان صاحب نے کہا نا کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑا جائے گا. نہیں چھوڑیں گے تو ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. جس نے اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا ہوگا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اس اسکیم کی تو انہوں نے بڑی مخالفت کی تھی, نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ نصرت ابھی بات کر رہی تھی کہ ہمیں اس وقت اتنا ملک کے اندر کرپشن, اور یہ دیکھیں ساری صورتحال کا ان کو علم تھا. اور 5 سال کی خان صاحب کی اسپیچ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس میں ایک ہی بات وہ دہراتے تھے کہ ملک کو اتنا نقصان ہے, اتنی کرپشن ہے, اتنا یہ, اور ہم آئیں گے تو یہ پیسے یہاں سے آ جائیں گے, اتنے اوورسیز لے کر آ جائیں گے, اتنا. وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھا 6 مہینے میں کچھ نہیں کر سکے. انہیں یہ نہیں کہ وہ لا علم تھے, انہیں علم نہیں تھا, انہیں اچانک جو ہے اقتدار دے کے بھیج دیا گیا, ایسا کچھ نہیں تھا. وہ تو وہ سارے سسٹم کو جانتے تھے, دیکھتے تھے, علم رکھتے تھے. اور ان کے پاس جو فائنانس ابھی منسٹر ہیں اسد عمر, ان کا ایک وسیع تجربہ تھا. 5 سال وہ فائنانس کمیٹی میں رہے, اور آپ ان کی اسپیچز اٹھا کے دیکھیں جو لاسٹ 2018 تک کے جو بجٹ میں انہوں نے کی, تو وہ تو پیٹرول کے پرائس 48 پہ 46 پہ لے کر آ رہے تھے. وہ تمام چیزوں کی قیمتیں کم کر رہے تھے, وہ بڑھتی چلی گئیں. اچھا یہ نہیں,
انہوں نے سب سے پہلے پرائم منسٹر ہاؤس کی گاڑیاں، گائیں، بھینسیں، ہر چیز سیل کی. اس کے بعد یہ انہوں نے جا کر تمام چیزوں کے پرائس بڑھا دیے، گیس، بجلی، اور ایک نہیں ڈبل ٹرپل یعنی بہت زیادہ قیمتیں بڑھا دی. پیٹرول ہر چیز مہنگی ہوئی اور ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا. اس کے باوجود وہ ان تمام اقدامات کے باوجود آپ گئے جو کہتے تھے کہ ہم بیرون ملک کشکول لے کے نہیں جائیں گے، پھر آپ کشکول لے کے گئے، آپ ان کو اس شرائط پہ لائے کہ ان کو ہم فکس رکھیں گے اور ان کے جو سود ہے وہ بھی ادا کریں گے. وہ فکس رکھنے کے باوجود آپ کا سرمایہ نکلتا جا رہا ہے پاکستان سے، آپ کا اسٹاک ایکسچینج بیٹھتا چلا جا رہا ہے، آپ کے روپیز کی قیمت جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، آپ کا ڈالر بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ کون سی پالیسی ہے؟ آپ کے پاس تو کوئی ویژن، کوئی گول، کوئی اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں کہ جب کہ کیسے نہیں کرتے پاکستان کو اس حالت میں پہنچانے والے جنہوں نے باریاں لگائی 5 مہینے میں کوئی میریکل نہیں ہوگا، کوئی جادو کی میں بالکل مانتی ہوں، لیکن ایک اسٹیبل پوزیشن پہ تو لا رہے ہیں. آپ لوگوں نے ڈاؤن ہو گئے. حکومت سے باہر رہنے میں اور حکومت میں آنے میں بہت فرق ہوتا ہے. تو پھر دیکھیں ہماری ججمنٹ تھی، ہماری ایک وہ تھی آپ کے اسسمنٹ تھی کہ اس طرح کے حالات ہیں، لیکن جب آئے ہیں حکومت میں، جب دیکھا ہے تو یہاں پہ کوئی ایک محکمہ ایسا نہیں ہے جو جس کو کہیں کہ ہاں وہ پروفٹ میں جانا ہے. وزیر اعظم صاحب کیوں اچھا چلے مانتی ہوں میں. اچھا میری بات سنیں، چلے یہ جو آپ نے مسئلے بتائے یہ جنہوں نے باریاں لگائیں ان کی وجہ سے آئی، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن یہی وزیر اعظم کہتے تھے کہ میں آ کے پارلیمنٹ میں جواب دوں گا ہر 2 ماہ کے بعد. آئے نا آ کے جواب دینا، جتنی دفعہ وہ آئے ہیں کیا ان لوگوں نے بات کرنے دی؟ انہوں نے تو آپ کریں نا بات، خاموش رہے. لیکن نون لیگ والے اتنا شور مچاتے ہیں، یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. پرائم منسٹر اگر ڈیلی آئیں گے کون روزانہ شور مچائے گا؟ اگر جس طرح یوسف رضا گیلانی ہمارے پرائم منسٹر تھے 2008 to 2013 برے حالات. اچھا چلے میں مان لیتی ہوں پارلیمنٹ سے مسئلہ ہو گیا، آپ کون سے خطاب کر لیں، آپ لے کر آئے فیکٹس اینڈ فگر کی. جی ہماری روزانہ پرائم منسٹر کو اسکرین پہ نہیں آنا چاہیے، یہ بالکل میں معذرت کے ساتھ نہیں، معذرت کے ساتھ جس عوام نے مینڈیٹ دیا، جس میڈیا نے عمران خان صاحب کو ایک ہیرو بنا کے پیش کیا، نہیں یہاں پہ ان کی پرفارمنس کی وجہ سے، ان کی ٹیم کی وجہ سے ان کی اپنی کریٹیبلٹی داؤ پر لگ رہی ہے. بریک لے لیتے ہوں، بریک کے بعد ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، اور اس وقت ٹیلی فون لائن پہ مجھے احتشام الحق صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، جوائن کر لیا. بہت شکریہ احتشام صاحب. احتشام صاحب یہ جو بات کی جاتی تھی اپوزیشن کی جانب سے کہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ نیب کاروائی نہیں کرتی ہے، آج علیم خان صاحب کی گرفتاری، ان کے استعفے، تمام معاملات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جو کہا جاتا تھا کہ نیب جو ہے وہ ہتھیار ہے اور حکومت وقت سیاسی جماعتوں کے خلاف استعمال کرتی رہی ہے. سر دیکھیں شادیہ، حمزہ شہباز نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا، ریکارڈ آیا پارلیمنٹ میں، اپنے اسمبلی میں بیان دیا تھا کہ جس دن علیم خان صاحب گرفتار ہوں گے ہم اس دن سمجھیں گے کہ احتساب جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے. مطلب آج حمزہ شہباز کی بات تو کم از کم یہ ثابت ہو گئی، مانی گئی، وہ جو چاہ رہے تھے کہ وہ گرفتار ہوں گے تو ہم مانیں گے. اب علیحدہ بات ہے کہ وہ مانیں گے نہیں مانیں گے، اہم بات ہے کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اتنا ہائی پروفائل جو ہے گورنمنٹ کا آدمی سیدھے اس کا گرفتار ہونا، وہ ظاہر ہے ان کے اوپر بہت سارے چارجز ہیں. جس طریقے سے آف شور کمپنیوں کی بات ہوتی ہے، دلی میں ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ ہے، ای او بی آئی کے ساتھ جو چیئرمین تھے ظفر گوندل، ان کے ساتھ مل کے وہ کہتے ہیں کہ فنڈ کو مس یوز کیا انہوں نے، اس طرح اور بہت سارے الزامات ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بہت عرصے کے بعد ایک جس طریقے سے نیب نے یہ سب کچھ کیا، کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہ جی باقاعدہ طور پہ ان کو ثبوت سارے نہیں ہیں، اس کے بعد گرفتاری ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے ایک طرف گورنمنٹ کے لیے بھی یہ بڑا چیلنج ہوگا کہ آپ اگر سے ریزائن ہوگا کہ وہ کس طریقے سے اس سے نمٹتی ہے. اگر کہ آپ نے دیکھا کہ فوری طور پہ چیف منسٹر گورنر اور میٹنگ شروع ہو گئی بھی کیا کرنا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے ریزائن کرتی ہے، آپ پروونشل اسمبلی تو نہیں کیا ہے، اب کب تک ریزائن ان کا رہتا ہے نہیں رہتا ہے اور وہ کیسے معاملات چلائیں گے بہت سی بات ہے. لیکن اچھا احتشام صاحب، ابھی جس طرح ہم ایک تبصرے بھی کر رہے ہیں اور تجزیے بھی لے رہے ہیں، اس میں ایک بات سامنے یہ آ رہی ہے کہ نیب نے چونکہ بھی اور بھی بڑی گرفتاری کرنی ہے، شاہد خاقان عباسی کو بھی بلایا گیا ہے، آگے بھی اور بہت سارے معاملات ہیں، تو شاید علیم خان صاحب کو اس پروسپیکٹ میں گرفتار کیا گیا ہے کہ کچھ کور اپ ہو سکے معاملات. کیا ایسا ہی آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں شاہیہ، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ واقعی کور اپ کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ خالی کور اپ چھوٹا کرنا ہوتا ہے تو کچھ چھوٹا موٹا
ٹارگٹ کر لیتے. لیکن بہرحال آپ الزامات تو آپ نے دیکھا کہ KP کے سابق چیف منسٹر ہیں پرویز خٹک صاحب ہیں, موجودہ چیف منسٹر ہیں محمود خان صاحب ہیں, ان پہ الزامات ہیں. ٹھیک ہے, بابر رحمان نے استعفیٰ دے دیا تھا, کیا کہتے ہیں سماتی صاحب نے استعفیٰ دیا. ایون پرائم منسٹر پہ بھی آپ دیکھ لیں وہ کیس تو ہے نا کہ جہاز کا ہیلی کاپٹر کا ناجائز استعمال کیا تھا. تو میرا خیال ہے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ انکوائری اسٹیج پہ اگر آپ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرتے ہیں, باقی لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں, ریفرنس نہیں جاتا, تو یہ بھی لوگ تو انکوائری انہیں کی انکوائری ہو رہی ہے نا, ان کو نہیں گرفتار کرتے. تو میرا خیال ہے کسی حد تک تو یہ ایک میسج چلا گیا, اپوزیشن کی بات مانی گئی ہے. اب دیکھنا یہی کہ آگے نیب باقی لوگوں کو جیسے باہر ہے. بالکل میں اسی بات سے انٹر لنک کروں گی. ابھی KPK کے CM صاحب ہیں, پرویز خٹک صاحب ہیں, خود پرائم منسٹر صاحب ہیں. ابھی تو اس گرفتاری سے شاید اتنا بڑا بحران نہیں ہوا, لیکن اگر یہ بڑے نام ہیں ان پر کوئی بات آتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا PTI کی ساکھ متاثر ہوگی؟ دیکھیں PTI کی ساکھ تو متاثر کسی حد تک تو وہ شادیاں وہ ہے ہی ہے, لیکن دوسری طرف لوگ یہ بھی تو بات مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود کہتے رہے کہ بھائی زیرو ٹالرنس ہے کرپشن کے خلاف, اور یہ گورنمنٹ میں نے دینی ہے. 22 سال کا اس کا ایک موٹو ہے, اینڈ ہے کرپشن کے خلاف, منی لانڈرنگ, ٹیکس ایویژن کے خلاف. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی طریقے سے بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں, عمران خان منسٹر کے اوپر بھی آ رہا ہے, بہت سارے سوال کھڑے کرتی ہے اپوزیشن کہ جی وہ کس طریقے سے ابھی تک وہ کہا جا رہا ہے کہ جو جرمانہ ادا کرنا تھا FTR کا انہوں نے نہیں طے کرنا تھا, وہ نہیں کیا انہوں نے. تو میرا خیال ہے یہ اپوزیشن کی طرف سے تو آتی رہی یہ چیزیں. اہم سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے 2 بڑی پارٹیوں نے 20 سالوں میں لوٹا ہے, وہ کرپشن کی مثالیں جو ہے دی جاتی ہیں, تو جو دی جاتی ہیں کبھی نہیں ہوئی. اور اب یہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید $24 بلین کی واپسی کی بات ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کا نام بھی آ رہا ہے, کسی بڑے لوگوں کا, نواز شریف کا, زرداری صاحب کا, دہلیہ ٹاؤن کے ملک صاحب کا نام آ رہا ہے کہ جی یہ دینے کے لیے تیار ہے. کس حد تک صحیح ہے کہ نہیں ہے, ڈھیل ہے کہ ڈھیل ہے. تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں فضا میں چل رہی ہیں. عمران خان صاحب کے لیے ٹیسٹ کیس یہی ہے, اور ان کے لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نہ ہو کہ بالا بالا کچھ ڈیل ہو کے چلے جائیں. تو میرا نہیں خیال کس طرح ہوگا. لوگ بھی سخت, میڈیا بھی جس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں, عدالتیں جس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اپنا ایک رول پلے کر رہی ہیں, تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی اتنی آسانی کے ساتھ تو بچے جا سکتے ہیں. اچھا احتشام صاحب, میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA اور PTI کے MNA بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں نے ایک سوال ان سے بھی پوچھا تھا اور آپ سے بھی پوچھتی ہوں کہ چونکہ صوبہ پنجاب جو ہے ایک بہت بڑا ایک صوبہ ہے, اور وہاں پر حکومت کرنا اور شہباز شریف کو ریپلیس کرنا عثمان بزدار, جس طرح ان کی کریڈیبلٹی, ان کی قابلیت, ان کی کارکردگی پر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے تھے. علیم خان صاحب ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ نظر آ رہے تھے وہاں پہ, تو اس کا مطلب یہ صرف رومرز تھی؟ احتشام صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. خیر یہ سوال تو میں آپ سے کر چکی ہوں. اب ذرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ لوگ نیب کی پرفارمنس پر, نیب کی کارکردگی, اس کے ریفارمز پر, اس کے لاز پر بہت سارے سوالات اٹھاتے رہے. آپ لوگوں نے کوشش بھی کی تھی ماضی میں نون لیگ کی حکومت کے ساتھ. اب ایک بات, آپ لوگ کے سیاسی ایک اتفاق رائے تھا سیاسی دیگر جماعتوں سے, قانونی پیچیدگیوں پر کہیں نہ کہیں لا منسٹر نے بھی, جو فاروق صاحب ہیں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ لے کر آئیں, بہتر ہوگا تو ہم امینڈمنٹ کریں گے. اب بھی آپ لوگ اسی چیز پر متفق ہیں کہ ہاں ہونی چاہیے؟ دیکھیے کیونکہ اب جو ہے نا وہ بھی اسی صف میں کھڑی ہو گئی PTI جس میں آپ لوگ کھڑے. شازیہ بات یہ نہیں ہے کہ ہمیں, بات یہ ہے کہ جب ادارے کام کرتے ہیں, جمہوریت چل رہی ہے الحمدللہ, اس وقت 3rd ٹینیور میں داخل ہو چکی, فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان, اور جمہوریت چل رہی ہے, ادارے کام کر رہے ہیں. جب ادارے کام کرتے ہیں, پارلیمنٹ کام کرتی ہے, اس میں قوانین میں امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہے مستقل. وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں جو ہیں اس کو چینج کرنی پڑتی ہے, تبدیلی کرنی پڑتی ہے. تو جہاں پہ اگر ہمیں نیب قوانین میں کہیں کمی بیشی کچھ نظر آ رہی تو امینڈمنٹ لازمی بات ہے کہ حصہ ہوتی ہے قانون کا. آپ نے دیکھا کہ جب ہماری گورنمنٹ تھی 18 امینڈمنٹ ٹو 1920 تک یہ ساری ہوتی رہی, لیکن PMLN کی ایک کمزوری تھی کہ وہ اپنے دور میں, حالانکہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ تھے اور بہت ساری چیزیں ان کو کرنی چاہیے تھی, لیکن اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے بھی, ان کے وزراء نے بھی پارلیمنٹ کو وہ اہمیت نہیں دی جو دی جانی چاہیے تھی, اور بہت سے کام ہونے چاہیے تھے. اب PTI کی گورنمنٹ آئی ہے اور ہم نے اپنی فرسٹ اسپیچ میں ہمارے لیڈر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین اور آصف صاحب نے بھی یہ کہا
کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جہاں پارلیمانی سسٹم چلے گا, امینڈمنٹس ہوں گی ضروری, جو ملک کو ضرورت ہے, پارلیمنٹ کو ضرورت ہے, قوم کو ضرورت ہے, قوم کے مفاد میں وہ تمام کے لیے ہم ساتھ ہیں. کیونکہ جمہوریت جب ہی چلتی ہے, پارلیمانی نظام جب ہی چلتا ہے کہ ہم عوام کی بہتری کے لیے وہ قوانین بنائیں جس سے جہاں ڈیفیکلٹیز ہے اس کو دور کیا جائے. کیوں وزیر قانون صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگ آئیں پروپوزلز لے کے, ہم اس کو امینڈمنٹ میں لے کر آتے ہیں, آپ لوگوں نے ادھر بھی توجہ نہیں دی. قائمہ کمیٹی جو ہے 5 ماہ 22 دن کے بعد قائمہ کمیٹیاں بنی ہیں, 36 قائمہ کمیٹیاں, جو کہ رول کے مطابق, قواعد کے مطابق 90 دن میں بن جانی چاہیے تھی. اسی آپ لوگ کچھوے کی رفتار سے اگر چلتے رہے تو بہتری کی امت چلے. بحران تو اپنی جگہ پر ہے نا. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا کہ ہمیں یہ حکومت ملی ہے, ہمیں سارے خزانے خالی ملے, مگر جو کرنے والی چیزیں اس میں بھی آپ لوگ سست روی کا شکار ہیں. ایکچولی ایسا ہے کہ پچھلے 5 مہینے سے جب بھی سیشن ہوا ہے, میں پھر وہی بات کرتی ہوں کہ اپوزیشن نے کوئی کام کرنے نہیں دیا. بس شور اس قدر ہنگامہ ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ آ ہی نہیں سکتے. حالانکہ اسپیکر صاحب بہت زیادہ مہربان ہیں, وہ مسلسل ان لوگوں کو چانس دے رہے ہوتے ہیں بولنے کا, اور جب یہ لوگ تقریر کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ شہباز شریف ہوں, چاہے ان کے خورشید شاہ صاحب ہوں یا کوئی بھی, ہم لوگ انتہائی خاموشی سے سنتے ہیں. اور جب جیسے ہی کوئی پروسیس چلنے کی بات ہوتی ہے, یہ واک آؤٹ کر کے باہر چل جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس ہو رہی ہیں. لیکن اب اسپیکر صاحب نے شروع کیا ہے کہ وہ جو مرضی ہو جائے وہ کام کریں گے, اور کام کر رہے ہیں. پچھلے سیشن میں کافی ساری چیزیں ہوئی ہیں. اسی طرح ایک منٹ جی کمپلیٹ کر لیں آپ. اسی طرح اب جو فروخ نسیم صاحب نے کہا تھا کہ ہم امینڈمنٹس کریں گے اور کچھ اس طرح کی چیزیں لے کے آئیں گے, تو دیکھیں اس میں جو چیئرمین نیب نے بات کی تھی, اس نے کہا کرمنلز کے لیے 14 دن کا ہوتا ہے, لیکن جو وائٹ کالر کرائمز ہوتے ہیں نا, یہ اتنی آسانی سے آپ اس کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے, اس لیے 90 دن رکھا ہے اس کا. لیکن یہ فارمولا جعلی اکاؤنٹس میں پھر آپ لوگ زرداری صاحب پہ کیوں نہیں آزماتے ہیں؟ وہ بھی تو وائٹ کالر کرائم ہے, اس کو بھی آپ انویسٹیگیٹ ہونے دیں. آپ لوگ باہر نکل کے ان کو چور ڈاکو کہتے ہیں, آپ لوگ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. میں صرف بات یہ نہیں کر رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنے, جب آپ لوگ کے علیم خان صاحب اریسٹ ہوئے تو پھر آپ لوگ کا بالکل ہر چیز, آپ لوگ کی لاجک چینج ہو گئی, نیریٹو چینج ہو گئی. میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ ابھی زرداری صاحب پہ بھی تو کچھ ثابت نہیں ہوا ہے, تو پھر آپ کو ان کے لیے بھی تو ویسے اسٹیٹمنٹ رکھنی چاہیے. یہ والی بات نہیں ہے اس طرح کی کہ کچھ ثابت ہونا اور نہیں ثابت ہونا. انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں نا ابھی, وائٹ کالر کرائم ہے نا, وہ بھی وائٹ کالر کرائم ہے, اس کو بھی انویسٹیگیٹ ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. تو آپ لوگ بھی تحمل سے کام لیں, آپ کرنے دیں نیب کو کام. نیب کام کر رہی ہے, نیب کو اسٹیٹمنٹ تو نہ دینا آپ لوگ. یہ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو رائٹنگ آن دا والز والی آپ بات کر لیں کہ ہر بندے کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. سر مہر خود سے خود بن گیا, یہ جو ہیرے کے ہار تھے وہ خود سے خود آ گئے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ اور ہے. کوئی ایک چھوٹی سی چیز تو ہے نہیں. یہ تو جیسے جیسے انویسٹیگیشن کرتے جائیں گے, میں یقین سے کہتی ہوں کہ یہ نون لیگ کے اور ان لوگوں کے دنیا کے ہر شہر میں, اس کا مطلب تو شاید یہ ہوا کہ علیم خان صاحب کا کیس تو بالکل ڈیفرنٹ ہے, آپ لوگ کا کیس تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں شازیہ, سب سے بڑا المیہ ان کا یہی ہے کہ اپنے لیے ان کا نیریٹو چینج ہو جاتا ہے, اپوزیشن کے لیے کچھ اور ہو جاتا ہے. ان کے لیے ان کے تمام کیبنٹ کے منسٹرز کے اگر میں مجھے جواب دینے دیں, میں ان کے جب یہ بات کر رہی تھی تو میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. بات یہ کہ ان کے اپنے لیے کچھ اور ہوتا ہے. ان کے اپنے کیبنٹ کے اندر منسٹر سے لے کے پنجاب اسمبلی میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جو اسپیکر صاحب کے اوپر کیسے کیسز ہیں, ان کے منسٹر کو دیکھ لیں کیسے کیسز ہیں. ان کو تو آپ نے کیبنٹ میں لیا, وہی پیپلز پارٹی, وہی پی ایم ایل این کے جو کرپٹ عناصر تھے ان کو آپ نے اپنے کیبنٹ میں لے لیا, اپنی پارٹیز میں لے لیا. جب آپ کا پیمانہ وہاں جاتے تھے تو واشنگ مشین سے دھل جاتے تھے. انہوں نے بات کی تھی کہ جی اسمبلی نہیں چلنے دیتے. ارے 5 سال پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے 5 سال میں جو اپوزیشن کا کردار ادا کیا, اسمبلی پہ حملے کیے, دھرنے دیے, ڈی چوک پہ بیٹھے, اس سے تو بہت بہترین ہے کہ آپ تو چلنے نہیں دیتے تھے, آپ تو پھاڑ دیتے تھے, اسپیکر ڈائس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے اور جو تماشا ہوتا تھا وہ کچھ نہیں ہے. ابھی تو آپ شکر کریں کہ آپ کو ایسے اپوزیشن لیڈر ملے جو دعوت دیتے ہیں آئیں مل کر کام کریں, آئیں مل کر چلیں. یہ خود نہیں چلنے دیتے. ان کے منسٹرز کی وہ اسٹیٹمنٹ, وہ اسپیچز اٹھا کے دیکھیں کہ وہ اجلاس کو خود نہیں چلنے دیتے. وہ جب اسپیچ کرتے ہیں تو لازمی بات ہے پھر اپوزیشن جو ہے احتجاج کرنے کا اس کا رائٹ ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تھوڑی دیر میں ہم واپس آ جاتے ہیں, آپ تو واپس چلے جاتے تھے اور پھر 4 مہینے دھرنے کے بعد آتے تھے, مراد کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. تو پوری قوم نے آپ کو دیکھ لیا کہ آپ کی کارکردگی کیا, آپ نے ڈیلیور کیا کیا, آپ نے باتیں کیا کی تھی. آپ نے پورا الیکشن کرپشن کر کے جیتا ہے, اور آج بھی آپ کرپشن کر کے کرپشن اپنی صفوں میں چھپے ہوئے چوروں کو, ڈاکوؤں کو بچانے کے لیے پھر کرپشن کا چور کر رہے ہیں. آپ کے پاس سارے کرنٹ آپ نے جو بات کی نا کہ آپ کو پارلیمنٹ میں یہ لوگ کام نہیں کرنے دیتے, انہوں نے بالکل صحیح کہا, جس کو میں بھی سیکنڈ کروں گی. آپ لوگوں نے بھی تو دھرنے
दिया, आप लोगों ने 126 दिन का धरना दिया, जब वो से लोग सरकार डील है, वो किया, कहते रहे तो फिर काम 4 खोल दो हल्के, 4 चारों आपके नहीं हुए, खोल दिए थे ना, खोल दिए, वो बहुत चारों आपने आपके खोले नहीं ना, हुए, खोल दिए थे, आज भी वो चारों हल्के आप हार गए। आप लोग अपना काम करें, इनको अपना काम, अपोजिशन का तो काम ही यही है कि हम अपना हुकूमत काम की कर रहे हैं, बैड इनको परफॉर्मेंस उस पे पर कोई उनको नहीं- अगर criticize कर रहे होते तो इनके- आज 6 महीने के बाद जो है कमेटियां नहीं बनती, कमेटियां बनाना उसी वक्त काम था कि आप फौरी तौर पे बनाते। ठीक है। अच्छा, मुझे शॉर्टली ये बता दीजिएगा कि अब आगे वजीर दिफा साहब का भी मामला है, आगे सीएम केपीके का भी मामला है, इन तमाम चीजों पे भी आप लोग कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे, तहम्मुल के साथ नैब को काम करने देंगे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कोई हेलीकॉप्टर केस हो। खान साहब ने ना उसके लिए कभी एक लफ्ज बोला, ना हाँ में ना ना में। इसी तरह बाकियों के लिए भी बिल्कुल इंडिफरेंट रहेंगे, इसलिए कि वो पूरे मुल्क के सरबराह हैं। वो किसी एक जमात के सरबराह जरूर थे और हैं भी, लेकिन वो इस वक्त पूरे मुल्क के हैं, वो बिल्कुल नहीं बात करेंगे इस तरह की, क्योंकि एहतसाब करना बेइंतहा जरूरी है। पाकिस्तान से जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी तब तक पाकिस्तान प्रॉस्पर नहीं कर सकेगा, चाहे उसके लिए कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहिए हो, कोई भी हो, वो पकड़ा जाए, उसका एहतसाब हो। ठीक है। आगे आसिफ जरदारी साहब का भी केस फिर दोबारा अब शुरू होने वाला है जाली अकाउंट्स के हवाले से, उस पे आप लोग क्या, यही आप लोग का भी इतना ही तहम्मुल सुकून के साथ आप लोग भी एक्ट करेंगे जिस तरह आज किया गया? शाज़िया, बात ये है कि जाली अकाउंट ओनली नॉट सिर्फ सिंध के अंदर पाए जाते हैं, पूरे पंजाब केपीके में आपको पता है 30 से ज्यादा एक जाली अकाउंट है, खरबों रुपए की वहाँ ट्रांजैक्शन हुई है, उसकी कोई शोर नहीं कि किसके अकाउंट में गई, कहाँ से गई। अलीमा खान का केस देख लें, नहीं, शोर तो नहीं मचाएंगे ना आप लोग, एक एग्जांपल सेट कर दिया ना पीछे हमने मचाया ना, अब मचा रहे हैं। देखें, बात ये कि जरदारी साहब के ऊपर पहले भी इस तरह के झूठे मुकदमात 18 से ज्यादा केसेस थे, जिसमें 2 तो मर्डर के केसेस थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बाइज्जत बरी हुए, अदालतों को फेस किया। हमने माजी में भी किया है, अदालतों का एहतराम किया और अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं। आपकी तो गवर्नमेंट है, आपके पास है। चले, मैं अपनी दोनों मेहमानों आपकी तरह नहीं कि अलीमा खान या अलीम खान के केसेस के ऊपर आप आके प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि वो आके। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, जाते जाते इतना ही कहूंगी कि इमरान खान साहब ने कहा था कि किसी करप्ट को नहीं छोड़ा जाएगा, तो यकीनन चाहे वो हुकूमत में, हुकूमत वक्त में हो या अपोजिशन जमातों में हो, सबका एहतसाब होना चाहिए। शाज़िया खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।